नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूसुफ से हम यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो क़स्सा है, क्योंकि सूरह यूसुफ जो है वो तकरीबन पूरी सूरत ही उनके यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़स्से पर मुश्तमिल है। यानी जैसे और सूरतों में हम देखते हैं कि और दीगर पैगंबरों का एक और दीगर उसका भी जिक्र और हमें वो मिलता है, लेकिन इसमें मेनली यानी एक क़स्सा पूरा कंप्लीट जिस तरह से किसी पैगंबर का बयान हुआ है वो सूरह यूसुफ में ही हुआ है। वरना हम देखें सूरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है मुख्तलिफ हमने सूरतों में पढ़ा और सूरह अल-क़सस में हमने काफ़ी उसको डिटेल में हमने पढ़ा है, लेकिन ये कि सूरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपको पूरे कुरान में और कहीं पर भी कोई किस्सा या कोई वाक़या या कोई बात नहीं मिलेगी, और ये कंप्लीट एक पूरा वाक़या जो है वो यहाँ पर बयान हुआ है और इसको अहसनुल क़सस कहा है अल्लाह ताला ने। यानी ये बेहतरीन क़स्सों में से एक क़स्सा है और ये कुरान का बेहतरीन क़स्सा है। इसकी भी कुछ आप लोगों को अपने जहन को भी जोर डालना चाहिए कि आखिर इसको अहसनुल क़सस क्यों कहा गया है। तो चले पहले तो हम इसको कल के वाक़े से इसको हम आगे लेके चलते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे इस तरह से भी डिस्कस करेंगे। तो कल हमने यहाँ पर छोड़ा था कि जो अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, गुनाह पे आमादा करना चाहा, लेकिन वो जो है अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की और उन्होंने उससे बचने के लिए बाहर जब भागने लगे तो उस औरत वो भी पीछे भागी और पीछे से उनकी कमीज पकड़ी जो फट गई थी, और उसका शौहर जब आया तो उसने सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे डाल दिया। और लेकिन एक शख्स जो कि मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये बात हुई होगी तो किसी से अब मशवरा भी तो किया जाए ना, तो उनके ख़ानदान का कोई शख्स था, या मेरे ख्याल से अंदाज़ा ऐसा होता है कि ख़ानदान का ही कोई शख्स होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अदालत या किसी ऐसी जगह तक तो बात घर की ले जाना मुनासिब भी नहीं लगती, बदनामी की बात है। बहरहाल उसने ये कहा कि अगर कमीज़ आगे से फटी है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो जो झूठे हैं और वो औरत सच्ची है, और अगर पीछे से फटी तो वो औरत जो है वो वो झूठी है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। तो वो ऐसे ही था। तो अब यहाँ तक तो हम कर चुके थे ना। अब इसके बाद क्या हुआ? अब उसके शौहर ने तो, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसको अंदाज़ा हो गया कि वैसे भी उनका किरदार और उनको देख ही रहा था कि वो किस तरह के हैं, नेक अतवार और नेक किरदार क्या, तो वैसे भी उसके दिल में उनके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। और फिर जब ये साबित भी हो गया तो उसने उनसे कहा कि आप दरगुजर करिए, और अपनी बीवी से कहा कि तुम अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने इस फेल की। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कोशिश ये की गई, उस आदमी ने ये कोशिश की कि ज़ाहिर है उसके घर की बात है और आगे लोगों तक पता चलेगा तो घर की ही बदनामी, और उसकी बीवी की बदनामी तो ज़ाहिर है उसकी ही बदनामी है, तो इस बात को यहीं दबा दिया जाए। लेकिन ये बात जो है ये फैल गई, और ज़ाहिर है ये एक मामूली बात नहीं थी, और वहाँ का जो माशरा था वहाँ पर औरतों का मर्दों से इस तरह के आज़ादाना जो ताल्लुकात थे ये भी बड़ी कॉमन सी एक चीज़ थी, और इतने मायूब भी शायद नहीं समझे जाते थे। लेकिन एक गुलाम के साथ, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का स्टेटस क्या था, एक खरीदे हुए गुलाम थे ना। बेशक वहाँ पर वो बहुत अच्छे से परवरिश पा रहे थे और अपनी औलाद की तरह रखा था, और उसको उनको सब ट्रेन भी कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन उनकी हैसियत या उनका जो स्टेटस था वो तो एक गुलाम का था। तो ये बात जो थी ना, ये एक मतलब ये जैसे शर्मनाक बात समझी गई कि अपने से कमतर, या ऐसा मतलब किसी औरत के लिए ये बात ये कही कि वो इतनी ज़्यादा, यानी उसका किरदार वो है कि वो अपने गुलामों, और वो तो उनकी अपनी मिल्कियत ही होते हैं, कि उसके पीछे ये पड़ गई और उस गुलाम ने इसको इनकार कर दिया। यानी गुलाम की इतनी हिम्मत थी कि मालकन को इनकार कर दिया। और ये बात जो है घर के नौकरों से भी फैल सकती है, या और जिनसे मशवरा लिया या जिन लोगों तक बात पता चली, तो ये बात बहरहाल स्प्रेड कर गई, फैल गई। और
شہر میں اور جو معزز جو خاندان تھے ان میں ان کی عورتوں میں آپس میں ظاہر ہے عورتوں کی محفلیں یا عورتوں کی تقریبات یا اس طرح سے ہوتی ہوں گی کہ جس میں سب جمع ہوتی تھیں گیدرنگز میں. تو وہاں پر جو ہے نا یہ باتیں جو ہیں بہت زیادہ ڈسکس ہونے لگیں اور ہوتے ہوتے جو وہ زلیخا جو تھی جو عزیز مصر کی بیوی ہے، قرآن میں اس کا نام نہیں بتایا ہے، یہ اسرائیلی روایات کے ذریعے ہمیں نام پتہ چل رہا ہے کہ زلیخا، ویسے قرآن نے نام نہیں بتایا. تو میں کیونکہ اسرائیلی روایت میں جو نام بتایا گیا ہے تو کسی نام سے مخاطب کرنے کے لیے میں زلیخا کا نام ان کا جو ہے وہ دے رہی ہوں. تو اس عورت کو ظاہر ہے اس کی کافی بدنامی ہو گئی اور شہر میں جو ہے اس بات کا بڑا چرچا ہو گیا کہ یہ کتنی مطلب ایک عورت جو ہے وہ اتنی بے بس ہو گئی کہ اپنے غلام کے لیے وہ کر رہی تھی، ان کو برائی پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور غلام نے جو ہے وہ انکار کر دیا، یعنی ڈبل انسلٹ. زلیخا کے کان تک بھی یہ باتیں پہنچی اور جب یہ زلیخا کے کان تک یہ باتیں پہنچی تو اس کو بھی بہت غصہ آیا اور اس نے جو ہے ان عورتوں کو کے لیے ایک ایسا انتظام، ایک ایسی دعوت کی جس میں ان سب عورتوں کو اس نے جمع کیا، کسی بہانے کسی دعوت کے بہانے بلایا. اور یہ ایک ایسی محفل تھی، قرآن اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ایک ایسی محفل تھی جس میں مہمانوں کے لیے تکیے لگے ہوئے تھے. آپ دیکھیں مصر میں بھی اس طرح کا رواج تھا اور آپ دیکھیں کہ یہ عرب میں آج بھی جو فرشی نشست ہے، اس کا مجلس جسے وہ کہتے ہیں، اس کا آج بھی بہت اہتمام ہے اور بڑے بڑے جو رئیس اور بڑے بڑے جو امیر اور شیخ ہوتے ہیں ان کے ہاں خاص طور سے یعنی صوفے اور بڑے قیمتی صوفوں اور اس کے ڈرائنگ رومز الگ ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی اپنی نشست ہوتی ہے، بیٹھک ہوتی ہے، تو اس کے لیے آج بھی وہ لوگ پریفر کرتے ہیں اور اس کے بڑے خوبصورت اس کے بیٹھنے کے بھی کوشنز ہوتے ہیں اور پیچھے لگانے کے تکیے ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر ایک آگے کھانے پینے کی چیزیں مختلف ٹیبلز رکھی ہوتی ہیں اور اس طرح کا جو ماحول ہے کچھ اسی قسم کی جو وہاں پر بھی سیٹنگ جو اس تقریب میں بھی تھی اور وہاں پہ سب خواتین کے آگے کھانے پینے کا ظاہر جو بھی سامان تھا وہ سرو کیا جا رہا تھا. لیکن آخر میں سب سے اس نے کیا کیا، زلیخا نے ان سب خواتین کے آگے پھل ایک پلیٹ یا ٹرے میں سب کے آگے پھل رکھ دیے گئے کھانے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایک چھری بھی دے دی گئی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھیں اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ وہ نکل کر سامنے آ جائیں. جب وہ نکل کر سامنے آئے اور عورتوں کی نگاہ ان پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور وہ اس حد تک یعنی وہ ششدر رہ گئی ان کی خوبصورتی اور ان کا حسن دیکھ کے کہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ پھلوں کے بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو پھلوں کے بجائے جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو انہیں اس کی تکلیف کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا. ان کے حسن اور ان کی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی نا، کہتے ہیں کائنات میں جتنا بھی حسن ہے نا اس میں آدھا جو نصف جو ہے نا اس کا حصہ وہ صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے. تو ان کا بے مثال حسن تھا. تو وہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کتنا خوبصورت ایک نوجوان ہے تو انہوں نے کہا یہ تو انسان ہی نہیں لگتا، یہ تو کوئی بزرگ کوئی فرشتہ ہے. اب اس وقت عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کہا دیکھا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی، میرے مذاق بنا رہی تھی اور بے شک میں نے اب اس سے کہا یہ بات مانی کہ میں نے تو اس کو ورغلانے کی بڑی کوشش کی لیکن یہ بچ کے نکل گیا، لیکن میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی اور اس کے پیچھے لگی رہوں گی. اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو پھر قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی. ظاہر ہے وہ سب کی سب عورتیں بڑے بڑے عمرا اور رؤوسا اور بڑے بڑے عہدیداروں کی بیویاں تھیں نا، اور ان اتنی اچھے اور معزز گھرانوں کی خواتین کے سامنے زلیخا جو ہے وہ اپنے محبوب کو یعنی جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی اور جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نوجوان کو وہ پیش کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ اس کی اتنی خوبصورتی ہے ہی اس قابل، اگر میں اس کو دیکھ کر اس میں مر بیٹھی تو تم لوگوں میں سے کسی کو اگر مل جاتا تو تم لوگ بھی ایسا ہی کرتے. تو یعنی اس میں کوئی اس نے شرم محسوس نہیں کی.
اور بڑی محفل میں اس نے اعلانیہ اس چیز کا اظہار کیا کہ اب وہ اس شخص اپنے اس غلام کو جو ہے وہ اپنی اس نفسانی خواہش کو پوری کرنے کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گی اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یعنی یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ کیا ہے یہ اس قابل کہ میں اس کو چھوڑ دیتی. اگر تم میں سے کسی کے گھر میں ہوتا یا تم لوگوں کو موقع مل جائے تو تم لوگ چھوڑتی کیا؟ آپ تم نے دیکھ لیا نا اس کا حسن، اور اس نے اس وقت تو انکار کر دیا اور یہ بچ گیا ہے، لیکن میں اس کا پیچھا چھوڑوں گی نہیں اور میں اس کو اس وقت تک کوشش کروں گی جب تک کہ یہ راضی نہ ہو جائے، اور اگر یہ نہیں راضی ہوا تو پھر میں اس کو سخت سزا دلاؤں گی، اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی. اب آپ یہ سوچئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوزیشن کیسی تھی. اب جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس گھر کی جو مالکن ہے وہ ان کے لیے اتنے برے جذبات اور اتنے یعنی بےہودہ جسے کہنا چاہیے وہ خواہشات رکھتی تھی. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا مشکل معاملہ تھا کہ جس کے گھر میں رہ رہے ہیں دن رات اس سے سابقہ پڑ رہا ہے. اب اس سے کس حد تک وہ بچ سکتے ہیں؟ کوئی بھی دھوکہ، فرض کرو کہ وہ لاکھ بچنے کی کوشش کریں، کسی اور معاملے میں ان کو الجھا لے، اس وقت تو کسی طرح سے ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی. کیا پتہ کسی دوسرے موقع پہ وہ اپنی بے گناہی کو ثابت نہ کر سکیں اور قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی ان پہ ایک الزام لگ جائے. دوسری طرف یہ کہ ظاہر ہے وہ بھی ایک نوجوان تھے اور ایک خوبصورت عورت مستقل دن رات ان کے آگے پیچھے پھر رہے اور ہر طرح سے ان کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرے، تو وہ کتنے بھی مضبوط خیالات کے اور کتنے بھی مضبوط کردار کے ہوں، کہیں پر ہو سکتا ہے کہ ان کی انسانی جو کمزوری ہے وہ ان پر غالب آ جائے. اس چیز سے ان کو خوف محسوس ہوا اور انہوں نے اللہ سے مدد کی دعا کی کہ اے میرے رب، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان بے پناہ ترغیبات کا مقابلہ کر سکوں. تو مجھے سہارا دے اور مجھے بچا. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بہک نہ جاؤں، کہیں میرے قدم پھسل نہ جائیں، میں ان کے جال میں پھنس نہ جاؤں اور پھر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. جاہلوں سے مطلب ہے گناہگار، ان نادانوں میں جو کہ غلط کام کر لیتے ہیں، میں کہیں ان میں شامل نہ ہو جاؤں. تو اب یعنی انہوں نے یہ دعا کی تھی اور نتیجے میں کیا ہوا؟ بدنامی بھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی. اب عزیز مصر کی جو یعنی کھلم کھلا جب اس کی بیوی نے محفل میں عورتوں کے سامنے یہ اقرار کر لیا کہ میں اس نوجوان کے لیے کیا جذبات رکھتی ہوں اور میں اپنے ان جذبات کو، اپنی ان خواہشات کو، اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرے بغیر مانوں گی نہیں، تو ظاہر ہے ان عورتوں نے جا کے اپنے گھروں میں اس بات کا چرچا کیا اور ان کے شوہروں تک پتہ چلا، اور ان کے شوہر ظاہر ہے سب آپس میں جب بھی کوئی سب کے سب بادشاہ کے دربار میں کوئی وزیر تھا، کوئی امیر تھا، کوئی تو ان لوگوں کی اپنی جو کونسلز ہوتی تھی، جو اپنی میٹنگز ہوتی تھیں، ان میں سامنا ہوتا تھا اور وہاں پر عزیز مصر کو اندازہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کو کس نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کیا مذاق بن رہا ہے. نتیجتاً کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبوراً، ان کو پتا تھا کہ وہ گناہگار نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ایک طرف تو اپنی بیوی کو اس بات سے، اس برے کام سے بچانے کے لیے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام رکھنے میں بظاہر اس وقت اس کو یہ نظر آیا کہ اپنی بیوی کا کیریکٹر کی کسی حد تک وہ کرنے کے لیے کہ یہ نوجوان ہی غلط ہے جو میری بیوی کو بہکا رہا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا. تو آپ دیکھیں کہ بے ایمان جو حکمران ہوتے ہیں وہ کسی بھی دور کے ہوں، یعنی اتنے ہزاروں سال پہلے کے جو بے ایمان حکمران تھے، جو صاحب اختیار لوگ ہوتے تھے، وہ اگر ظالم اور اگر برے ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مطلب کے لیے کسی بھی بے گناہ کو جیل میں بھی ڈلوا دیتے ہیں، سخت سزائیں بھی دیتے تھے. اور آج بھی یہی سلسلہ ہے. جہاں کہیں بھی ظلم کی حکومت ہے، جہاں کہیں بھی بے ایمان حکمران ہے، وہاں پر مظلوموں کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر گناہگاروں کو اور ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں ملتی، بلکہ اکثر بے گناہ اور معصوم لوگ جو ہے وہ سزا بھگتتے ہیں. تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ وہ
اس ماحول اور اس جگہ سے بچنا بھی چاہ رہے تھے، اور پھر ان کی یہ ایک اخلاقی فتح تھی۔ مصر کے پورے جو عمرہ کے اور حکام کے جو طبقہ تھا، ان کو تو اس بات کا پتہ چل ہی چکا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کوئی ایسے گمنام آدمی نہیں تھے، ہر گھر میں ان کا ذکر ہو رہا تھا، ہر گھر میں ان کا چرچا ہو رہا تھا، اور اکثر بڑے گھرانوں کی عورتیں جو ہیں وہ ان پر عاشق ہو چکی تھی، کیونکہ صرف ایک زلیخا کا ہی نہیں بلکہ وہاں جب اس نے ان عورتوں کے سامنے ان کو پیش کیا تو بہت سی عورتوں کے جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں اس وقت یہی ماحول تھا، تو بد کرداری اور یہ اس طرح کے تعلقات قائم کرنا جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی، تو وہ عورتیں بھی ان کے پیچھے، اب وہ بھی موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح اس شخص کا یا ہمارے ہاتھ لگے تو ہم اس سے اپنی خواہش پوری کریں۔ تو صرف عزیز مصر ہی نہیں بلکہ اور جو وہاں کا حکمران طبقہ تھے ان لوگوں، ان کے مردوں نے بھی یہ دیکھا کہ خیریت اسی میں ہے کہ اس شخص کو ہی قید کر دیں، کیونکہ اگر یہ قید نہیں ہوا تو یقیناً گھر گھر میں جو ہے نا جھگڑے بھی ہوں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی تو بدنامی بھی ہوگی۔ اب ان کو جو قید کر دیا گیا جب جیل میں، اندازہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام قید کیے گئے اس وقت ان کی عمر 20-21 سال ہوگی۔ 17 سال کی عمر میں ان کو کنویں میں ڈالا تھا، اور پھر 2-3 سال تک جو ہے وہ 20-21 سال کی عمر تک وہ عزیز مصر کے گھر میں رہے، اور اس کے بعد ان کو قید کر دیا گیا۔ تلمود میں بیان کیا گیا ہے کہ قید خانے سے چھوٹ کر جب وہ مصر کے فرما روا ہوئے تو ان کی عمر 30 سال تھی۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ جیل میں جب ڈالا گیا تو وہاں اسی دن دو اور غلام بھی تھے جو قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل کیے گئے۔ ان کے متعلق بائبل کی یہ روایت ہے کہ ان میں سے ایک مصر کے بادشاہ کا ساقیوں کا سردار تھا۔ ساقی کہتے ہیں جو شراب پلاتا ہے، تو ان میں سے جو ہیڈ تھا یعنی جو ان کا سردار تھا وہ تھا، اور دوسرا شاہی نان بائیوں کا افسر تھا، جو نان وغیرہ ظاہر محل میں جس طرح کھانا پکتا ہوگا تو روٹیوں اور نانوں کے لیے الگ کافی سارے لوگ ہوں گے، تو وہ ان کا ہیڈ تھا، ان کا سردار تھا۔ تلمود کا بیان ہے کہ ان دونوں کو شاہ مصر نے اس قصور پر جیل میں بھیجا تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر روٹیوں میں کچھ کرکراہٹ پائی گئی تھی اور شراب کے ایک گلاس میں مکھی نکل آئی تھی۔ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو تلمود سے، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بائبل اور تلمود کی روایات کو ہم یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ قرآن کے منافی نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تفصیلات ہیں یہ قرآن کے کسی طرح منافی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے واقعات ہیں ایسے قرآن میں، جیسے کہ ہم نے پڑھنے کے دوران ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، یا اور جس کی بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتی، لیکن بائبل اور تلمود سے جو ہے ہمیں اس کی ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں۔ بہرحال تو اب یہ دونوں بھی قید خانے میں ساتھی قید ہوئے، اور ایک دن ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، کیونکہ قید خانے میں رہتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے، قیدیوں میں بھی لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ یہ جو دو قیدی تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص طور سے دیکھتے تھے کہ یہ ایک نہایت نیک آدمی لگتا ہے، اور یہ اس کے کوئی اندازہ نہیں اس کو دیکھ کے ہوتا کہ یہ کوئی جرم کر سکتا ہے، یا کوئی سخت کوئی اس کے پر آزمائش آئی ہے یا کوئی ایسی مشکل آئی ہے جس کی وجہ سے یہ آج جیل میں ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان کو اس واقعے کی بھی خبر ہو کہ اور ان کو یہ اندازہ ہو کہ کیونکہ یہ جو ہے اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے، اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے آج یہاں پہ قید میں سزا بھگت رہے۔ اگر وہ گناہ کر لیتے تو ان کو قید کی سزا تو نہیں ہوتی نا، لیکن انہوں نے کیونکہ اس گناہ سے باز رہنے کی کوشش کی تھی تو قید کی سزا انہوں نے قبول کر لی، لیکن گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ معاشرہ تو ایسا تھا کہ وہاں پر گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکے دینا اور ہر طرح کے غلط کام کرنا جو ہے وہ اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے بالکل بھی کوئی
مائنڈ نہیں کرتا تھا اس کو ایسے کام کرنے سے، تو وہ ان کو، لیکن جو ایسا کرتا تھا نیکی کے کام، ظاہر ہے اس کی قدر و منزلت تو ہوتی تھی، تو ان کو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بلکہ صرف وہی نہیں، بلکہ قید خانے میں ڈالنے والے جو وہاں کے وہ حکام تھے، اور جو وہاں قیدیوں کو لے کر آتے تھے، یا وہاں پر اور جو لوگ قیدی تھے، وہ سب کے سب جو تھے وہ ان کو بہت عزت سے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ قید خانے کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپ دیا تھا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اسی کے حکم سے کرتے تھے، اور قید خانے کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھے، یعنی ان کے حوالے کر کے وہ بے فکر ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کی یہ کردار کی یہ پاکیزگی دیکھ کے وہ ان سے عقیدت رکھتے تھے، اور ان کے پاس آ کر انہوں نے یہ خوف سنایا، اور آ کر یہ کہا کہ اس کی تعبیر آپ ہمیں بتا دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ جہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، کہ اس نے اپنے سوا کسی اور کا بندہ ہمیں نہیں بنایا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اے زندہ کے ساتھیوں، قید خانے کے یا صاحبی سجن یعنی قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر صرف خواب کی تعبیر پوچھی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں پوری ایک تقریر ان سے کی، اور یہ تقریر جو تھی نا، یہ در حقیقت کیا تھی جو ان کے ذریعے اور لوگوں نے بھی سنی ہوگی، اور اس میں انہوں نے جو کہتے ہیں کہ قرآن میں توحید کی بہترین تقریروں میں سے یہ ایک ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ بائبل اور تلمود میں کہیں اس کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں ہے۔ وہ اس میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دانشمند اور پرہیزگار آدمی کی حیثیت سے پیش کیا، لیکن قرآن ان کی سیرت کے ان پہلوؤں کو بھی اور زیادہ روشن کر کے پیش کرتا ہے جو کہ پوشیدہ تھے، اور اس کے علاوہ وہ ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایک پیغمبرانہ مشن رکھتے تھے، یعنی ایک پیغمبر کا کام کیا ہے، ایک پیغمبر کو جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی۔ تو اب وہ کیونکہ قید خانے میں تھے، باہر ہوتے تو جیسے باقی دوسرے اور پیغمبروں کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ لوگوں تک جاتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، یا کسی ایسی جگہ جہاں لوگ جمع ہیں وہاں جا کے اللہ کا پیغام سناتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ قید میں تھے تو اب انہوں نے اس عذر کو جو ہے نا یہ اپنے کام سے کوتاہی نہیں کی، یہ کہہ کے کہ میں یہاں قید خانے میں کس کو نصیحت کروں یا کون میری سننے والا ہے، بلکہ انہوں نے وہاں پر رہتے ہوئے بھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور انہوں نے پہلے موقع تھا کہ جہاں پر لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا انہوں نے نہایت صبر و شکر کے ساتھ ہر اس حالت کو قبول کیا جو ان کے ساتھ پیش آئی۔ مثلاً کیا ہوا، جب قافلے والوں نے ان کو پکڑ کر غلام بنایا، انہوں نے جب نہیں کہا کہ میں تو ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کا پوتا اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یہ کیا تم میرے ساتھ کر رہے ہو، مجھے میرے باپ تک پہنچا دو۔ جب وہ مصر لائے گئے اور انہیں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کیا گیا، جب بھی انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب انہیں جیل بھیجا جا رہا تھا اس موقع پر بھی انہوں نے یہ سب باتیں نہیں کہیں۔ ان کے باپ دادا کوئی غیر معروف شخص نہ تھے،
بہت ظاہر ہے جو وہ قافلے والے اور مدین کے رہنے والے ہوں یا جو بھی مصر تک جو قافلے والے لے کر آئے تھے، یہ سب لوگ ایسا نہیں تھا کہ ان کے خاندان سے ناواقف ہوں یا ان کا کے بارے میں کچھ جانتے نہ ہوں، اور اہل مصر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حد تک تو جانتے ہی تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام جس انداز سے ان کا اور حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تینوں بزرگوں کی شہرت مصر میں بھی پہنچی ہوئی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے باپ دادا کا نام لے کر اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے کی کوشش نہیں کی جن میں وہ پچھلے 4-5 سال سے مبتلا تھے۔ کیوں ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ اگر پہلے ہی کہہ دیتے تو شاید بہت پہلے ان کو ان کے باپ تک پہنچا دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ وحی ڈالی تھی، وہ بات القا کی تھی جب ان کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا کہ ایک دن تم کو اللہ پاک ایسے مقام تک پہنچائے گا کہ جہاں پر تم خود ان کو یہ ساری باتیں یاد دلاؤ گے اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے بھائیوں کو، جس سے کہ وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں بنانا چاہتا ہے اس کے لیے جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں اس سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پیغمبر کی ایک عقل اور سمجھ تھی کہ 17 سال کی عمر میں حالانکہ بچے ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، اور کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، رونا نہیں رویا کہ میں تو کس کا بیٹا ہوں اور میں تو کس کا پوتا ہوں اور ہماری تو نسل در نسل پیغمبر ہیں، ہمارے انبیاء کے خاندان سے ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے ایسے بیچا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کی مصلحت اور حکمت کے فیصلے کو قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ان کو یہ اللہ کی طرف سے پیغمبری کا منصب ملا تو اس کے بعد انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا۔ تو انہوں نے جس طرح سے جس حکمت سے یہ تبلیغ کی، اس میں انہوں نے یعنی تعبیر بعد میں بتانے کی بات اسی لیے کہی کہ وہ لوگ جو جس عقیدت سے آئے ہیں اور تعبیر پوچھ رہے ہیں تو ان کو پہلے یہ تو بتاؤں نا کہ یہ علم مجھے ملا کہاں سے، اس علم کا ماخذ کیا ہے جس کی بنا پہ میں تمہیں تعبیر بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے موقع نکال کے، یعنی بات میں سے بات نکال کے سیدھے سیدھے ان کو تعبیر بھی بتا سکتے تھے، اچھا ٹھیک ہے بھائی آؤ بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کو پہلے اللہ کی بات بتائی کہ دیکھو اللہ نے آج مجھے اس قابل بنایا ہے، اللہ نے مجھے یہ علم سکھایا ہے جس کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ تمہیں تعبیر بتا سکتا ہوں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ یہ وہ رب ہے جو کہ یکتا اور واحد ہے، اور اتنے سارے کائنات میں جن لوگوں کو تم نے اپنا الہ یا معبود بنایا ہوا ہے، متفرد جو رب بنائے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی اس قابل ہے؟ کیا کسی اور میں یہ صلاحیت ہے؟ یہ اس کے پاس یہ اختیار ہے؟ یہ ساری باتیں کہہ کے انہوں نے اپنی دعوت تبلیغ جو تھی وہ لوگوں تک دی، ان لوگوں تک پہنچائی، اور کہا کہ ایک اللہ جو کہ سب پر غالب ہے وہ کیا بہتر نہیں ہے؟ یہ جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے رکھ لی ہیں، تمہیں بھی پتا ہے کہ وہ کرنے والے کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے تمہیں اس کی کوئی سند یا کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے سوا فرما روائی کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اسی کی بندگی کرو۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے پھر ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے دیکھا تھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اس کے لیے کہا کہ وہ تو شاہ مصر کو شراب پلائے گا، یعنی رہا ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ اپنے منصب پہ لوٹ جائے گا۔ رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے دونوں کو خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بتا دی کہ دونوں کے خوابوں کی یہ تعبیریں کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو انہوں نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ تمہارے سولی چڑھا دیا جائے گا اور تمہارے سر پر سے پرندے نوچ کے کھا رہے ہوں گے، اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو یہ خواب نہیں دیکھا تھا، اور وہ تو کچھ اور تھا، اور مطلب مجھے تعبیر نہیں سننی، مجھے نہیں جاننی۔ لیکن جیسا کہ حدیث ہے کہ
خواب کی تعبیر کو زبان سے نکال دینے کے بعد جو ہے نا، اگر کوئی خواب، اسی لیے کہتے ہیں، تو ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا جب ہم نے سورہ یوسف پڑھی تھی. مختصراً بتا دوں کہ خواب دیکھنے کے بعد جو ہے آپ کو خواب صرف اس شخص سے بیان کرنا چاہیے، دو لوگوں سے صرف. ایک تو وہ جو واقعی خواب کی تعبیر جانتے ہیں اور آپ کو صحیح تعبیر بتا سکتے ہیں. دوسرے وہ جو کہ آپ کے ساتھ مخلص ہوں، سنسیئر ہوں، جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ آپ کے لیے کوئی بری بات نہیں کہیں گے. اس کے علاوہ کسی سے بھی اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے. خواب کو بیان کرنے کے بعد اگر کسی نے اس کی تعبیر کے لیے کوئی بھی بات کہہ دی نا، پھر وہ ہو جاتی ہے. جب تک آپ خواب بیان نہیں کرتے نا، وہ معلق ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے وہ کہا تو پھر وہ بات ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب ہر ایک کو بتانا، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں وہ دیکھا. تو خواب جو ہے نا، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ سارے خواب سچے ہی ہوں، بہت سارے ریزنز سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہر طرح کے خواب ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب سچے بھی ہوتے ہیں. اور جو خواب سچے نہ بھی ہوں، ان کو بھی کسی اور سے بتانا یا ڈسکس کرنا صحیح نہیں ہے. خاص طور سے اس طرح سے کسی کے بھی سامنے رینڈملی کہہ دینا جن کے بارے میں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، اور وہ کوئی بات ایسی جواب میں کہہ دیں تو پھر وہ بات ہو جائے جس پہ انسان پچھتاتا رہتا ہے. تو اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس شخص کو جس نے کہا تھا شراب کشید کرنے والی بات، اس کو جو ہے قید سے رہا کر دیا گیا. دوسرا آدمی جو تھا اس کو دوسرے دن یا چند دن بعد جو ہے اس کو اسی طرح سے سولی پہ چڑھا دیا. اچھا، پھر وہ شخص جس کو رہا ہونا تھا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب یعنی اپنے مالک شاہ مصر کا جو بادشاہ ہے، جب تم ظاہر ہے وہ اس کو شراب پلاتا تھا، ساقی تھا نا، تو اس کے ظاہر بادشاہ سے اس کا سامنا ہوتا رہتا ہوگا. اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم اب رہا ہو کر جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ کس طرح مطلب مجھے یہاں بے گناہ ڈالا گیا ہے، یا جو بھی اس کی نالج میں لانا. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو ہے قید خانے سے آزاد ہونے کے بعد گیا، اور اس کے بعد اپنے کام پہ لگ گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے. بات یہ ہے کہ شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی. اور شیطان نے یہ بات کیوں بھلا دی؟ کیونکہ اس طرح سے ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرنا جو ہے، یہ اللہ کو گوارا نہیں تھا. یعنی اللہ کی جو حکمت تھی، اس کے حساب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طریقے سے باہر آنا تھا نا جیل سے، وہ یعنی پورے عزت اور احترام کے ساتھ. یعنی ابھی اگر بادشاہ سے وہ ذکر کر بھی دیتا، بادشاہ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کر بھی لیتا، تو کیا ہوتا؟ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے اور وہ سارے لوگ ایک زبان ہو کے بات کرتے. ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو رہا بھی کر دیا جاتا، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ بھی ان کی باتوں میں آ کے، ظاہر اس کے سارے امیر وزیر سب ایک بات کر رہے ہوتے، اور وہ ان کی بات زیادہ سنتا. اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر رہا بھی کر دیتا تو ان کو کوئی عزت اور کوئی مقام اور مرتبہ تو نہیں مل سکتا تھا نا، بس رہا ہو کے وہ جہاں جانا چاہتے وہ چلے جاتے. تو کہاں تو وہ عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے، اور اس کے بعد تو ان کا وہ بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا. تو ویسے تو اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو میں سمجھ میں آتی ہے بات، وہ میں یہاں پر ضرور کہوں گی کہ شیطان نے اس لیے بھلا دیا، اور یہ اللہ کی بھی حکمت اور مصلحت تھی کہ اس شخص نے ذکر نہیں کیا یوسف علیہ السلام کا. اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. بضع سنین پڑھ چکے نا، بھی کہاں پڑھا ہے؟ سورہ روم میں پڑھا تھا نا، 10 سے کم سالوں کے لیے آتا ہے. تو چند سال تک قید خانے میں انہوں نے خاموشی میں گزارے. جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو ضرور یعنی تبلیغ کرتے تھے اور دین اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے قید خانے میں اتنے ان کو مواقع حاصل نہیں تھے. پھر کیا ہوا؟ اب یہاں پہ قرآن بتاتا ہے کہ بیچ میں کئی سال ان کا قید، اسی طرح وہ قید میں رہے. اور اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی.
اور وہ یہ ہوئی، یہ بائبل اور تلمود دونوں کا بیان ہے کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا ان خوابوں سے بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں، بالیں جانتے ہیں نا جس میں گندم کی جو بالیں ہوتی ہیں جس میں دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم میں سے کوئی اس خواب کا، ان خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ اب لوگوں نے غور کیا لیکن ان کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، یعنی ایسے ہی آپ نے پریشان خیالی میں آپ کے ذہن میں یہ باتیں آ گئی ہیں، بس ہمیں تو اس طرح کے خوابوں کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے انسان کو پریشانی میں، یا انسان کسی وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ بھی دیکھ لیتا خواب میں لیکن اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے ہمیں تو ایسا ہی ایک خواب لگتا ہے۔ لیکن بادشاہ جو ہے اس نے دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھا۔ جب دوسرے دن پھر اس نے یہی خواب دیکھا تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ جب مجھے یہ ذکر مجھے دوبارہ یہ خواب نظر آ رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوگی۔ پھر اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ اس کی تعبیر یا اس کا جواب کوئی بتائے، لیکن کوئی نہیں بتا سکا۔ اس وقت جو وہ قیدی جو رہا ہوا تھا اس کو یاد آیا کہ میرے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے بتائی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، جو کہ میں بھول گیا تھا۔ خیر اس نے جب یہ بادشاہ کا خواب سنا اور تعبیر کرنے والوں کو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں کر پا رہا ہے تو پھر وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، اور آپ مجھے وہاں جانے دیجیے، یعنی قید خانے میں مجھے جانے دیجیے۔ اور وہاں یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے کہا کہ اے یوسف، اے بہت سچے آدمی، ہمیں 7 موٹی گایوں کے متعلق خبر دیں جن کو 7 دبلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشوں اور باقی خشک خوشوں کے مطابق یا بالیوں کے مطابق بتائیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے علم و فضل سے یا خواب کی تعبیر سے جان لیں کہ اصل بات کیا ہے۔ تو اس نے جب اس شخص کو یاد آیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کوئی بات سننے کے بعد جو وہ لے کر آیا تھا انہوں نے اس کو کوئی تانے نہیں دیے، یہ نہیں کہا کہ اچھا اب تمہیں میری یاد آئی، یہ ضرورت پڑی تو میری یاد آ گئی، اتنے سالوں سے تو تم مجھے بھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ اور اس کے بعد اس کو بہت سے تانے اور وہ دینے کے بعد کہیں کہ میں تو بتاؤں گا ہی نہیں، تم نے میرے مشکل وقت میں کون سا میرا ساتھ دیا تھا جو میں اب تمہارا ساتھ دوں۔ لیکن پیغمبر تھے نا، اور انہوں نے فوراً ہی اس کو تو کچھ بھی نہ کہا اور انہوں نے خواب کی تعبیر فوراً بتا دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ یہ تھی کہ 7 موٹی گائیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 برس تک تم لوگ لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصل تم کاٹو اس میں سے، کیونکہ ہوگا یہ کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 7 سرسبز بہت اچھی فصل ہوں گی، 7 فصلیں ہوں گی 7 سال تک، پھر 7 دبلی گائیں، یعنی اس کے بعد قحط ہوگا جس میں بہت کم اناج اگے گا، اور اس دوران کیا ہوگا کہ جو 7 موٹی گائیں یعنی شروع کے 7 سالوں میں جو اناج یا جو چیزیں جمع کی جائیں گی وہی ان باقی کے 7 سالوں میں کھائی جائیں گی، اور 7 بالیں جو ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم یعنی خوب بارش ہوگی، اللہ کی طرف سے بہت باران رحمت جو ہے وہ برسے گا، اور وہ پھر خوب رس نچوڑیں یعنی پھلوں، اور اس میں خوب رس آئے گا اور سرسبزی اور شادابی ہو جائے گی۔ تو جب زمین سیراب ہوتی ہے تو تیل دینے والے بیج اور رس دینے والے پھل خوب پھل اور میوے دیتے ہیں، مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں کہ اتنی بارش اور اتنی ہوگی کہ جس سے سرسبزی اور شادابی ہو جائے گی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے ساتھ ساتھ یعنی صرف بادشاہ کو خواب کی تعبیر یا مطلب ہی نہیں بتایا
بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ کرنا کیا ہوگا، کہ جب خوشحالی کے ابتدائی 7 سال ہوں گے، ان میں آنے والے 7 سال جس میں کہ قحط ہوگا، اس کے لیے کیا کیا پیش بندی کرنی چاہیے اور غلے کو محفوظ رکھنے کا کیا بندوبست کرنا چاہیے۔ پھر قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی، جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں نہیں تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات بتا دی بادشاہ کو، کہ خواب کی تعبیر بتا دی، اور اس آدمی نے آ کے، یعنی قید میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے یہ تعبیر بتا دی گئی، تو بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بہت ہی عقل مند اور کوئی سمجھدار آدمی ہے جو کہ واقعی یہ علم رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب یہ موقع تھا کہ جب قاصد لینے کے لیے گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کو بلا کے پوچھیں کہ اصل واقعہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کے ہیلے خوب جانتا ہے۔ بادشاہ کے اب انہوں نے اپنی کردار کی صفائی اور اپنی جو بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اب یہ موقع تھا کہ اب بادشاہ کو یہ اندازہ ہو گیا، پہلے تو جانتا ہی نہیں تھا نا بادشاہ کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں، ان کی حکمت اور ان کی سمجھداری اور ان کی یعنی اعلیٰ کردار ہونے کا اس کو اندازہ ہو گیا کہ ایک قید خانے میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اتنا سمجھدار اور اس طرح سے بات کر رہا ہے۔ تو اس نے جب بلایا دربار میں تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی، بادشاہ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا جو اتنے سالوں سے قید میں، تو فوراً دوڑتا بھاگتا آتا کہ بادشاہ سے مجھے بڑا انعام ملنے والا ہے، جب میں نے تعبیر بتائی ہے، اور یا پہلے ہی کوئی ڈیمانڈ کرتا ایسی، لیکن ایسی کوئی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہی، بلکہ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ان عورتوں سے پوچھیں کہ اصل واقعہ کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی بے گناہی جو ہے وہ یعنی سب پبلکلی ان کی بے گناہی جو ہے وہ ڈکلیئر ہو، سب لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ بے گناہ تھے اور انہوں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا تھا اور ان کو جھوٹا الزام لگا کے قید میں ڈالا گیا۔ جب ان عورتوں کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ سچ سچ بات کہہ دی کہ اللہ کی پناہ ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب تو سچ بات واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اس کے نفس کے متعلق اسے ورغلایا تھا اور وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ یعنی دیکھیں اب ان کی بے گناہی ان لوگوں نے خود ہی، جنہوں نے ان کو بے گناہ قید میں ڈالا تھا جھوٹا الزام لگا کے، انہوں نے خود جو ہے یہ آ کے ان کی صفائی، ان کی بے گناہی کی گواہی دی۔ تو وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی آ کر کہا کہ ان کا کوئی یعنی قصور نہیں ہے اور ہم نے ان کو رجھانے کی کوشش کی تھی، ہم نے اس میں کسی بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی جو اصل کیریکٹر تھی، جس نے یہ آغاز کیا تھا اس کا، اس نے کہا کہ اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اب یہ سب بات جب ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کیوں میں نے یہ کہا کہ یہ عورتیں آئیں اور وہ جو ہے اس کی عزیز مصر کی بیوی بھی آئے اور آ کر یہ اصل بات بتائے، کیونکہ میری غرض یہ تھی اس سے کہ عزیز مصر جو ہے یہ جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، یعنی جو خیانت کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے، ان کی چالیں وقتی طور پہ تو چل سکتی ہیں لیکن ان دا لانگ رن یا آگے جا کے ایسا نہیں ہے کہ مستقل ان کو کامیابی حاصل رہے، بلکہ ایک وقت ضرور آتا ہے کہ ان کی چالوں کا جو ہے بانڈا وہ پھوٹتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے عزیز مصر کا وہ احسان مانتے تھے کہ اس نے اپنے گھر میں رکھا اپنی اولاد کی طرح اور عزت دی، تو ان کو یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں بھی یہ بات ہو، جھوٹا الزام تو تھا لیکن کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ دیکھو میں نے اس شخص کو لا کے اپنے گھر میں رکھا، عزت دی اور اس نے میرے ہی ساتھ خیانت کی، تو میں اپنی بے گناہی اور یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں نے اس کے معاملات میں یا اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، لیکن کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ زلیخا نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ میں کچھ اپنے نفس کی
برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم۔ اب بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی اور ان عورتوں کی گواہی سنی کہ جنہوں نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، تو بادشاہ ان سے متاثر ہوا، اور بادشاہ نے کہا اب تو یہ بات کھل گئی ہے، صاف ہو گئی ہے، اب ان کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ اب جب وہ وہاں آئے تو یوسف علیہ السلام اب پوری عزت و اکرام کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں آئے، اور وہاں پر جب بادشاہ سے گفتگو کر کے انہوں نے کہا کہ جو معاملات ہیں اس کی ڈیٹیل بتائی کہ اس کو کس طرح سے جو ہے غلے کو جو ہے 7 سال جو اگے گا اس میں سے ایک حصہ کھایا جائے اور پھر ایک حصے کو کس طرح سے محفوظ کیا جائے۔ جب یوسف نے بادشاہ سے یہ گفتگو کی تو وہ اور زیادہ متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ آپ تو بڑی قدر و منزلت والے ہیں اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، یعنی مجھے وہ طریقہ بھی پتا ہے کہ جس سے میں اس کو محفوظ کرنے کی، یعنی مجھے وہ سارے طریقے بھی پتہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں امانت دار بھی ہوں، آپ کی جو سلطنت کا جو کوئی بھی پیداوار ہوگی میں اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ تو اس طرح سے بادشاہ جو ہے وہ تو پہلے ہی تیار تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر ذمہ داری کا منصب سونپ دیا۔ اب انہوں نے کس طرح سے اس کو اسٹور کرنا شروع کیا، اناج کو اس طرح سے اسٹور کیا جو کہ طریقہ جو اس وقت تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کہ گندم کو یا جو اناج ہے اس کو اس کی بالیوں میں ہی لگا ہوا چھوڑ دیں، یعنی سارا اناج اس بالیوں میں سے نہ نکالیں، جتنی ضرورت ہے اتنی پیداوار کو استعمال کریں، باقی اسی میں جو ہے وہ لگا رہنے دیں، تو اس طرح سے وہ خراب نہیں ہوگا۔ پھر بڑے بڑے اسٹور بنائے، یعنی بڑے بڑے اسٹور یا گودام آپ جسے کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے بنوائے جہاں پہ کہ غلے کو محفوظ رکھنے کا پورا انتظام کیا گیا ان 7 سالوں کے لیے جس میں کہ قحط ہوگا۔ اور انہوں نے بڑی پلاننگ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس کی دیکھ بھال، اور یعنی پورے ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی، اکیلا آدمی تو یہ نہیں کر سکتا نا، انہوں نے بادشاہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی اس کے لیے ان کے ساتھ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ان کے انڈر کام کرتے تھے، اور پھر وہ ایک پلاننگ کے ساتھ جو فصلیں جب کٹتی تھیں تو اس کا جو حصہ سال بھر کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا تھا، صرف اتنا استعمال کیا جاتا تھا، باقی کو اسی میں لگا رہنے دیا جاتا تھا، بالوں میں یا جو بالیاں ہوتی ہیں یا جو اس کی غلے کی اسی میں لگا رہنے دیا جاتا تھا، اور ان کو بڑے بڑے گوڈاؤنز تھے یا بڑے بڑے اسٹوریج کے لیے جگہیں بنائی گئی تھی، سٹورز بنائے گئے تھے، ان میں اس کو رکھا جاتا تھا حفاظت سے، اور پوری اس کی دیکھ بھال تھی کہ کوئی کسی طرح سے وہ خراب نہ ہو۔ پھر اہل کتاب کے ہاں یہ بھی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ فرعون نے یوسف علیہ السلام کی بڑی عزت کی اور مصر کی تمام زمین پر اسے اختیار دے دیا، اور اسے اپنی دوسری سواری پر سوار کیا، اور ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار اس کے گلے میں لٹکایا، اور یہ منادی کروا دی کہ اب آپ بادشاہ ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، اور کہا کہ حکومت کی ساری ذمہ داری اب تیرے اوپر ہے، میں صرف اس کرسی پر یعنی بادشاہ کے منصب پر میں سے بیٹھا ہوا ہوں اس لیے کہ میں تم سے بڑا ہوں، تو اس وجہ سے، ورنہ باقی ساری جو ہے ذمہ داری اب تمہاری ہے، اس حکومت کی، اس سلطنت کے معاملات کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اور پھر ایک بڑے خاندان کی ایک عورت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی بھی کر دی گئی۔ اچھا، ایک غلط فہمی یا ایک بات جو کہ میں بتا بھی چکی ہوں سورہ یوسف کو پڑھاتے ہوئے، کہ ایک اسرائیلی کچھ روایات میں اس طرح کی بات ہے کہ زلیخا جو تھیں انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی ہو گئی، اور وہ بہت ایج کی تھیں، تو انہوں نے یہ قصے جو ہے نا، یہ سب جھوٹے قصے ہیں جو میں اب آپ کو بات بتا رہی ہوں، اس لیے بتا رہی ہوں یہ کہ اگر کہیں آپ سنیں تو ان پہ یقین نہ کریں، کہ وہ جو ہے ظاہر ایج میں زیادہ تھیں اور بوڑھی ہونے کے وہ تھے، قریب تھیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے دنیا میں جو ہے ہمیشہ کی جوانی عطا کر دی جائے،
اور جنت میں آپ کو معلوم ہے نا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا اور نہ کوئی بچہ ہوگا، سب جوان ہوں گے. تو اس نے یہ دعا کی کہ مجھے جو ہے جنت میں جو ہے جوانی نہیں چاہیے، مجھے دنیا میں ہی دے دی جائے. تو اللہ کی طرف سے اس کو ایسی جوانی دے دی گئی تھی کہ مرتے وقت تک وہ جوان ہی رہی، اور قیامت کے دن جب اور کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا اس دن وہ زلیخا جو ہے وہ بوڑھی ہوگی. استغفر اللہ. یہ جو ہے یہ کہانی من گھڑت کچھ اسرائیلی روایات کی بیس پہ بنائی گئی ہے، جو کہ اکثر کوٹ کی جاتی ہے. اور زلیخا کی حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی یا حضرت یوسف اور زلیخا کی محبت کا قصہ جو ہے نا، وہ تو ہم مسلمانوں کے یہاں بھی بڑا کامنلی لوگ سناتے اور کہتے ہیں. اور یوسف اور زلیخا کا نام ایسے لیا جاتا ہے جیسے لیلا اور مجنوں کا. جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کردار کو بچانے کے لیے، یعنی اس عورت کی ترغیب سے بچنے کے لیے اتنی کوشش کی تھی، اور ان کے دل میں اس عورت کے لیے کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی جس نے ان کو اتنے برے کام کی طرف اکسایا تھا. اور نہ کوئی قرآن میں ایسی کوئی بات ملتی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ اس نے توبہ کرنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی تو یہ بات بھی ضرور مینشن ہوتی. ہاں یہ تھا اس کو اپنی گناہ کا احساس ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے کیا اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہم اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی ہو گئی یا حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس سے شادی کر کے ہی رہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو وہی والی بات ہوگی نا کہ وہ اس وقت جو نہیں کر سکی تھی تو بعد میں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی لیکن نیت اس کے پر خراب تھی اور انہوں نے نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایک پیغمبر کے لیے اس طرح کی بات کہنا بھی نہیں چاہیے، اور آخر انہوں نے اس سے شادی کر کے رہے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. عزیز مصر کے بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ تو اس عزت اور احترام اپنی جگہ تھی، لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی نظر یا کوئی ایسا ارادہ اس کے لیے دل میں نہیں رکھا تھا، ایسا برا خیال. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں. ہوا یہ پھر اسی طرح سے ہوا کہ 7 سال تک خوب غلہ جو ہے وہ اگا، اور بڑی زرخیز اور خوشحال وہاں کی زمین تھی. تو خوب جو غلہ جو تھا خوب کثرت سے جو اگتا تھا اس کو جو ہے وہ اسٹور کیا جاتا تھا. اور پھر 7 سال جو ہے وہ قحط کے آئے. اور قحط جو تھا نا وہ صرف مصر میں نہیں تھا بلکہ اور سارے علاقوں میں قحط تھا. کیونکہ ہمیں یہاں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ تھی کہ مختلف جگہوں سے لوگ جو ہیں وہ غلہ خریدنے کے لیے مصر میں آتے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا غلہ اسٹور کر لیا تھا کہ وہ لوگوں کو غلہ دیتے تھے، اس کا معاوضہ لیتے تھے جو بھی معمولی. اور لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو لوگوں کو لوگ جو دور دور سے آتے تھے، اور اس کا ایک یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ جو آ رہا ہے ان کے بھائیوں کا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے حساب سے یعنی پر پرسن جو ہے نا ایک اونٹ کا غلہ دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب قحط کے زمانے میں صرف مصر جو تھا وہ انتہائی خوشحالی کا جو ہے وہاں پہ دور دورہ تھا، باقی ہر طرف قحط تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ قحط شام، فلسطین اور اردن، شمالی عرب سب جگہ تھا. خوشحالی ہر طرف تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دانشمندانہ انتظام کی وجہ سے مصر وہ واحد ملک تھا جہاں قحط کے باوجود، قحط تو وہاں بھی تھا یعنی اتنی وہاں پہ بھی جو باقی جگہ خوش سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، پیداوار کم سے کم تھی، وہ یہاں بھی حال تھا. لیکن کیونکہ انہوں نے غلہ اسٹور کیا ہوا تھا اس لیے ان کے پاس بہت غلہ موجود تھا. اور پھر ہمسائے ممالک جو تھے وہ مجبور ہوئے کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر کی طرف آئے. یہی وہ موقع تھا جب فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک یعنی راشن کر دیا گیا تھا نا، کہ ایک کوٹا تھا کہ بھئی ہر خاندان کو یا ہر علاقے کے جو قبیلے کو یا اس کو کس حساب سے کتنا غلہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اونٹ یا ایک وہ مقرر کر دیا تھا کہ ہر آدمی ایک اونٹ کے برابر جتنا لد سکتا ہے غلہ وہ لے کے جا سکتا ہے. اچھا جی، اب کیا ہوا
کہ وہ جب مصر آئے اور وہ حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو یوسف علیہ السلام نے تو انہیں فوراً پہچان لیا، کیونکہ ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے تو وہ سب بھائی تو جوان اور بڑے تھے، تو بڑے اور جوان لوگوں میں اس طرح سے 8-10 سال میں اتنا چینج نہیں آتا، لیکن ایک 17 سالہ لڑکا جو ہے وہ 8-10 سال میں اس میں بہت چینجز آتے ہیں، وہ ایک بچے سے ایک جوان نوجوان اور ایک بالکل چینج شکل اور حلیے کا آدمی مرد بن چکا ہوتا ہے۔ تو اب پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھائی جس کو ہم کنویں میں ہم نے پھینک دیا تھا، زیادہ سے زیادہ وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ بھائی کوئی قافلہ لے کر گیا، کہیں کسی نے اپنا غلام بنا لیا ہوگا یا کہیں کسی کے گھر میں کسی نے اپنے رکھ لیا ہوگا تو وہاں پل رہا ہوگا، یا اب جس عمر کا بھی ہوگا یا جو بھی ہوگا، اس کے بارے میں وہ اس سے زیادہ کیا سوچتے ہوں گے؟ یہ تو وہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنے جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بادشاہ، مصر کا بادشاہ بنا ہوا بیٹھا ہوگا۔ یہ تو ان کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس لیے ایسی کوئی سوچ ہی نہیں تھی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل بھی نہ پہچانے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے۔ اب ہوا کیا کہ وہ سب کو لے کر آئے تھے، صرف یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بنیامین تھے ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے تھے۔ اچھا کیوں نہیں لے کر آئے تھے؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرح سے غائب ہو جانے کے بعد ان کے باپ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو اور زیادہ اپنے سے قریب رکھتے تھے، بالکل اپنے سے دور نہیں جانے دیتے تھے، اور بھائیوں کے اوپر بالکل ان کے معاملے میں ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایک بھائی بیٹا تو کھو چکے تھے، اور اب ان کی جو محبوب بیوی تھیں اور ان کی جو اولادیں تھیں اس میں سے اب یہ بنیامین ہی بچے تھے اور سب سے چھوٹے بھی تھے، تو وہ ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اچھا انہوں نے جب یوسف علیہ السلام نے ان کا جب سامان تیار کروایا، یعنی ان کے اونٹوں پہ غلہ لدوایا، تو پھر ان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اور گھر میں اور بھی کیا کچھ لوگ ہیں، تم لوگ کتنے لوگ ہو، کیونکہ غلہ جو ہے وہ ایک اونٹ کے حساب سے، یعنی ایک شخص ایک اونٹ پہ غلہ لے جا سکتا تھا نا، تو امکان یہ ہے کہ ان کے بجائے ان کے بھائیوں نے ہی، یعنی وہ ڈائریکٹلی تو نہیں یہ کہہ سکتے تھے نا کہ میرے بھائی کو یا اپنے بھائی کو کیوں نہیں لے کر آئے، اس کو بھی لے کر آنا، اس طرح تو پہچان لیا جاتا۔ تو گمان یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے خود ہی یہ سوچا ہوگا یا کہا ہوگا کہ 10 بھائی آئے تھے اور ظاہر 11واں بھائی نہیں آیا تھا، اور باپ جو کہ نابینا بھی ہو چکے تھے اور وہیں وطن میں ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں ہمارا بوڑھا باپ بھی ہے، ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ غلہ دے دیں، کیونکہ ظاہر راشننگ سے غلہ مل رہا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تو غلہ نہیں مل سکتا، وہ تو پر پرسن ملتا ہے، اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ ایک مقررہ مقدار سے ہی غلہ لے سکتا ہے، تو اگر تمہارے بھائی اور باپ جو ہیں وہ ان کے حصے کا بھی تم لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے ان کو آنا ہوگا۔ چلو تمہارے باپ کے لیے تو یہ عذر جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے کہ بہت بوڑھے اور نابینا ہیں، لیکن بھائی کیوں نہیں آتا، اس کو تو لے کر آنا چاہیے، اگر غلہ چاہیے تو پھر اس کو بھی لے کر آؤ۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ گھر میں ایک بھائی ہے عذر، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہیں پر بھی، کچھ ہم پاکستانیوں کی شاید زیادہ کچھ ایسی سائیکی بھی ہے کہ کہیں پر کوئی بھی چیز بٹ رہی ہے یا مل رہی ہو تو لیتے کے ساتھ ہی فوراً میرے بھائی کا بھی دے دیں، بیٹے کا بھی دے دیں، یا وہ میری بہن آ رہی ہے نا اس کا بھی ایک دے دیں، کوئی بھی چیز ہو، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی تو نہیں اپنی طرف سے جھوٹ اڑا رہے ہو کہ میرا ایک بھائی بھی ہے اس کا بھی دے دیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہے واقعی میں ہمارا بھائی، لیکن وہ ہمارے والد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں اس کو کہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہاری زبان کا ہم اعتبار کر کے اس دفعہ تو ہم دے دیتے ہیں اس کے حصے کا غلہ، لیکن اگر آئندہ تم اس کو ساتھ نہیں لائے تو ایک تو تمہارا اعتبار ختم ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، اور نتیجتاً کیا ہے کہ بھائی کیا تمہارے حصے کا غلہ بھی تم کو نہیں ملے گا۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے ایک دھمکی بھی دی کہ جس سے یہ ظاہر مجبور ہو کے تو آئیں گے غلہ لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم نے جو ہے اب جو بات کہی ہے اس کو ثابت بھی کرنا، بھائی کو لے کر آنا،
تو پھر غلہ ملے گا تمہیں بھی اور اسے بھی. اگر اس کو لے کر نہیں آئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا, تو اس کا تو ملے گا نہیں, اس کے حصے کا. تم سب کو بھی غلہ نہیں ملے گا, تم یہاں آنا نہیں. ایک طرف تو یہ کیا ظاہر ہے, لیکن دل بڑا بےتاب تھا اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے, اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کیا, ایک بہت اچھی بات یہ کی کہ ان کے سامان میں جو کچھ مال وہ پونجی لے کر آئے تھے, اور وہ جو ہے ظاہر ہے کچھ اتنا خاص قیمت نہیں تھی, تو وہ انہوں نے وہ جو رقم یا جو پونجی تھی ان کی, وہ بھی واپس ان کے سامان میں رکھ دیا. تو جب وہ واپس پہنچے اپنے وطن, تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ تو بڑا وہاں کا جو بادشاہ ہے جو مصر کا, وہ تو بڑا نیک ہے اور بڑا اچھا ہے, اور اس نے ہمارا اتنا ہمیں قدر و منزلت کی کہ ہمیں اتنا آپ کے حصے کا اور اس کا بھائی کے حصے کا بھی دے دیا, اور یہ جو ہے آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, ورنہ اگلی دفعہ جو ہے ہمیں غلہ ملے گا نہیں. اور پھر جب انہوں نے اپنا سامان اپنا کھولنا شروع کیا, تو دیکھا کہ جو کچھ سامان یا قیمت وہ مال جو پونجی لے کر گئے تھے, وہ بھی واپس ان کے سامان میں رکھ دی گئی. تو انہوں نے کہا, وہ تو اور زیادہ متاثر ہو گئے. ان کا یہ تو بڑا ہی اچھا آدمی ہے, دیکھیں ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا, اب تو ہم ضرور جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لے کر آئیں گے, اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. ایک اونٹ کے برابر جو وزن ہے یا جو غلہ ہے, وہ اور زیادہ بھی لے کر آئیں گے. ان کے باپ نے کہا, میں ہرگز تم لوگوں کے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ سے وعدہ نہ کرو کہ اسے میرے پاس واپس ضرور لے کر آؤ گے. اللہ یہ کہ کہیں تم گھیرے لیے جاؤ, یعنی کوئی تم پر حملہ ہو جائے اور تمہیں گھیر لیا جائے, اور ایسا موقع ہو جائے کہ ظاہر حفاظت کی کوشش کرنے میں اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہر طرح سے اس کی حفاظت کے لیے جب تک تم مجھ سے پختہ عہد نہیں کرو گے کہ تم اس کی ہر طرح سے حفاظت کرو گے, اس وقت تک میں تمہیں لے جانے نہیں دوں گا تمہارے بھائی کو. کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو وہ ڈرے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں, جس طرح سے ان بھائیوں نے کیا تھا, تو ان باتوں سے وہ ڈرے ہوئے تھے, اس لیے وہ اس طرح سے ان کے ساتھ بھیجنے کو تیار نہیں تھے. اب بھائیوں نے جو ہے عہد و پیمان کر لیے, پختہ عہد کر لیے, اور کہا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو پھر اس نے کہا, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا, دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. یعنی انہوں نے اللہ کو گواہ بنا کے کہا کہ اب تم وعدہ کر رہے ہو نا, تو یہ یاد رکھو کہ اس پہ اللہ کی گواہی ہے, اللہ نگہبان ہے. پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ نصیحت کی کہ میرے بچوں, مصر کے دارالسلطنت میں جب داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, بلکہ مختلف دروازوں سے جانا, مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا, حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا, اسی پر میں نے بھروسہ کیا, اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرے. اب انہوں نے ایک اور نصیحت کی اپنے بچوں کو, اور کہا کہ دیکھو تم سب کے سب جو ہے نا, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں. آپ کو معلوم ہے پہلے کیا ہوتا تھا, جو شہر ہوتا تھا یا قلعہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ آبادی ہوتی تھی, اور وہ سب کے سب جو تھا نا, چاروں طرف جو ہے اس کے ایک فصیل بنی ہوتی تھی. کبھی کسی ایسی تاریخی کسی ڈرامے یا کسی اس میں شاید دیکھا ہو آپ لوگوں نے کہ وہ فصیل بنی ہوئی ہوتی تھی جو پورا اس نے اس ایریا کو گھیرا ہوا ہوتا تھا, اور اس میں بڑا سا پھاٹک ہوتا تھا جو کہ صبح کھولا جاتا تھا اور رات کو بند ہو جاتا تھا. تو اس دروازے سے جو ہے لوگ جو آنے والے ہوتے تھے وہ آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب وہاں پہ کئی دروازے ہوتے تھے, آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں, لاہور کا اگر کوئی لاہور جاتا ہے یا لاہور سے گیا ہوا ہے, تو لاہور میں مختلف دروازے ہیں. بھاٹی لوہاری دروازہ ہے, اور اس کے علاوہ چوبرجی جو ہے وہاں پہ بھی پہلے کہتے ہیں ایک دروازہ تھا, اور کئی دروازے تھے لاہور کے. یعنی لاہور بھی پہلے ایک فصیل کے اندر تھا, اور مختلف اس میں انٹر ہونے کے دروازے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے یہ دروازے جو ہیں یہ وہاں پر بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو سب کے سب ایک ہی دروازے سے اندر داخل نہ ہونا, اور اس کے لیے انہوں نے کیوں کہا کہ ایک ہی دروازے سے اندر داخل نہ ہونا, اس کی بھی دو وجوہات تھیں.
ایک تو وجہ یہ تھی کہ ماشاءاللہ سے 11 بنیامین بھی ساتھ میں تھے نا، 11 ماشاءاللہ سے جوان، صحت مند، خوبصورت سب بھائی، ظاہر ہاتھ پاؤں کے بھی مضبوط تھے، شکل صورت کے بھی اچھے تھے، نوجوان تھے، 11 لڑکے جوان اور خوبصورت اور مضبوط ہاتھ پاؤں کے ایک ساتھ کسی دروازے سے داخل ہوں اور پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ سب بھائی ہیں، تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ نظر لگتی ہے، ٹوک، اس سے دیکھیں ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ اپنے معاملات کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کہ نظر لگے یا دوسرے لوگ جو ہیں اس کو دیکھ کے حسد کریں یا حسرت کریں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو نظروں میں آئیں گے اور لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہ سب بھائی ہیں تو پھر ظاہر ہے ان سے ان کو نظر بھی لگ سکتی ہے۔ دوسری وجہ ایک اور بھی تھی کہ قحط کا زمانہ تھا، اب اتنا بڑا گروہ ایک طاقتور اور جوان لڑکوں کا ایک ساتھ وہاں داخل ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی مشتبہ سمجھے اور کوئی یہ ان کے بارے میں گمان کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی لوٹ مار کی غرض سے یہ گروہ آیا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ غلے کو لوٹنے کے لیے جو ہے یہ گروہ بنا کر آئے ہیں، حملہ کریں گے اور غلہ لوٹ کر لے جائیں گے، کیونکہ پچھلی آیت میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ، تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ کہیں اگر ایسا سمجھ کے کوئی تمہیں گھیر نہ لے کہ یہ کوئی ایسا گروہ یا جتھا ہے جو کہ حملہ کر کے غلہ لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال یہ سب کے سب جو ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سب باتوں کے باوجود جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی، میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم تو اللہ کا ہی چلے گا، اور اسی پر میں نے بھی بھروسہ کیا ہے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے وہ اسی پر کرے۔ تو اس سے کیا ہمیں ایک اور بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے طور پر جو احتیاطیں ہیں، جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، بعض دفعہ میں نے اس طرح کی بات بھی سنی ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے بھی کہا کہ ہم تو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا، ہمیں یہ نقصان کیسے پہنچ گیا، ہم نے تو دعائیں بھی پڑھی تھی، پھر کیوں اس طرح سے ہمارے ساتھ ہو گیا؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں بھی دو باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جتنا بڑا نقصان یا جتنی بڑی تکلیف آپ کی قسمت میں تھی، آپ کے ان اذکار اور آپ کی ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے اس کو کم کر دیا، اس کی شدت وہ نہیں رہی۔ مثلاً یہ کہ کوئی گرا ہے، سیڑھیوں سے گر گیا یا کہیں کسی ایسی جگہ گر گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو سیڑھیوں سے گر رہا ہے، اس کی ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے، منہ ٹوٹ سکتا ہے، سر پھٹ سکتا ہے، لیکن اس کو چھوٹی چند معمولی چوٹیں آئیں تو یہ بھی کیا ہے، اللہ نے اس کو بڑی اس سے بچا لیا۔ یہ ایکسیڈنٹ ہوا، مر بھی سکتا ہے، یا کوئی ایسی انجری یا کوئی سر پھٹ سکتا ہے، کوئی ایسی بڑی انجری بھی ہو سکتی ہے، اگر چھوٹی موٹی چوٹیں لگی تو اللہ نے بڑے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ اذکار اور یہ دعائیں، یہ سب چیزیں بے شک آپ کو دنیا کی جو بلائیں، جو آفتیں ہیں ان سے بھی محفوظ رکھتی ہیں، شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں، لیکن 100% نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور آپ کی حصے کی، آپ کی قسمت کی جو بھی تکلیفیں یا مشکلات ہیں وہ آپ تک ضرور آتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے اس کی شدت جو ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے کم کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اچھی بات بھی سمجھائی اپنے بچوں کو کہ اس طرح احتیاط سے بھی کام لو، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، یعنی جتنی بھی احتیاط کر رہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ کرے، یہ نہیں ہے کہ ایسی کنویں میں کود جائے یا آگ میں چھلانگ مار دے، اپنی حفاظت اپنا بچاؤ تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنے دل میں یہ خیال، یہ ایمان رکھے کہ پھر بھی اگر کوئی تکلیف یا کوئی مشکل یا کوئی پریشانی یا آزمائش آ رہی ہے تو اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں اگر وقتی طور پہ مجھے پریشانی یا تکلیف لگ بھی رہی ہے تو انشاءاللہ اس میں میرے لیے بہتری ہوگی، اگر میں اللہ پہ توکل کر کے معاملے کو چھوڑ دوں گا تو اللہ پاک ہی مجھے اس سے نکالے گا بھی، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ تو یہی نصیحت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی کی کہ بے شک جاؤ، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا کہ آپ احتیاط اپنے طور پہ کرو،
مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ مشیت اللہ کی ہی ہے اور ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اب کیا ہوا کہ یہ یہاں آئے اور سب کے سب جو ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں بہرحال ایک کھٹک تھی ان سب کو بھیجتے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ بنیامین کو بھی بھیج رہے تھے اور پہلا تجربہ جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو بھیجنا بھی ضروری تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ معلوم بھی تھا کہ ہم جو بھی کوشش کر لی جائے اللہ جو چاہے گا ہوگا آخرکار وہی، کیونکہ پیغمبر تھے، صاحب علم تھے۔ اب کیا ہوا کہ یہ لوگ سب جب وہاں پہنچے یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو ان کو غلہ دیا گیا اور وہاں انہوں نے کسی طرح بھائی کو اپنے پاس الگ سے بلا لیا۔ کس طرح سے بلایا ہوگا اور کیا بہانہ کیا ہوگا اس کی اتنی ڈیٹیل تو نہیں یہاں پر پتا، لیکن ان کو بلا کے اور پھر ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ سوچیں 21-22 سال کے بعد دونوں بھائی، سگے بھائی جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیا کیا بتایا ہوگا کہ وہ کن حالات سے، کتنی تکلیفوں سے گزرے، کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تب کہیں جا کر وہ اس مرتبے پہ پہنچے۔ اسی طرح بنیامین نے بھی انہیں سنایا ہوگا کہ ان کے جانے کے بعد سوتیلے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا بدسلوکیاں کی، کس طرح ان کو ستایا اور ان کو تنگ کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو تسلی دی ہوگی کہ اب تم میرے ہی پاس رہو گے، میں تمہیں دوبارہ ان ظالموں کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ اور پھر یہ طے ہو گیا ہوگا دونوں بھائیوں میں کہ بنیامین کو مصر میں روک رکھنے کے لیے تدبیر کیا کی جائے جس سے وہ پردہ بھی پڑا رہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام مصلحتاً ابھی ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے اونٹوں پہ، یعنی اپنی نگرانی میں ان کے اونٹوں پہ سامان لدوانے لگے، تو اپنے بھائی کے سامان میں جو ہے وہ ایک پیالہ جو تھا وہ ڈال دیا گیا، اور وہ ڈالنے کے بعد جب یہ خبر ہوئی کہ بادشاہ کے جو پینے کا جو پیالہ ہے وہ غائب ہے، تو اب ہوا کیا، وہ ہوا یہ کہ پیالہ تو خاموشی کے ساتھ رکھ دیا گیا، لیکن جب وہاں پہ کام کرنے والے جو ان کے ملازم ہوں گے انہوں نے جب دیکھا ہوگا، ظاہر بھائی سب وہاں آئے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، کھایا پیا ہوگا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پیالہ غائب ہے، یا بنیامین گئے ہوں گے ان کے محل میں اور جب یہ دیکھا انہوں نے کہ پیالہ غائب ہے، تو ایک پکارنے والے نے، یعنی وہ سامان لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے، اس نے پکارنے والے نے پیچھے سے ان کو آواز دی اور کہا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے اور وہ تمہارے سامان میں سے ہو سکتا ہے، اور یہ کہا کہ جو شخص بھی اس کو لا کر دے گا ایک اونٹ کے برابر کا جو انعام ہے وہ اس کو ملے، انعام میں دیا جائے گا، یعنی جو غلہ ہے وہ اس کو انعام میں دیا جائے گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، ظاہر ہے وہ چور تو نہیں تھے نا، اور نبیوں کے خاندان سے، گھرانے سے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، ظاہر ہے خاندان ابراہیمی کے افراد تھے اور وہ اس طرح کا کام کرنے والے لوگ تو نہیں تھے نا، تو انہوں نے کہا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سامان کی تلاشی لی جائے گی، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو پھر یہ بتاؤ کہ چور کی کیا سزا ہے۔ انہوں نے کہا، ان سے ہی پوچھا، کیوں پوچھا، یہ بھی ایک، اس میں بھی ایک جو ہے وہ تدبیر تھی، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ اس وقت مصر کا جو قانون تھا اس میں یہ تھا کہ جو چور پکڑا جاتا تھا اس کو مارا پیٹا جاتا تھا، اس کو جیل میں ڈالا جاتا تھا، اور مختلف سزائیں جو تھیں وہ اس کو دی جاتی تھیں، جبکہ جو دین ابراہیمی تھی، شریعت ابراہیمی تھی، اس کا قانون یہ تھا کہ جو شخص چوری کرتا ہے وہ اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے گا جس کا مال اس نے چرایا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ہی پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو چور کی کیا سزا ہے۔ انہوں نے وہی سزا بتائی جو کہ ان کی شریعت میں تھی، کہ ہمارے ہاں تو یہ سزا ہے کہ جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہی سزا کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے، ظالموں کو سزا دینے کا ہمارے ہاں تو یہی طریقہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے
سب سے پہلے سب کے سامان اپنے بھائی کے خرجیوں کی یعنی جن میں غلہ لدا ہوا تھا ان کی تلاشی لینی شروع کی، اور ان کے بھائی کی یعنی بنیامین کی خرجی سے جو ہے وہ گمشدہ چیز یعنی وہ پیالہ برآمد کر لیا۔ اچھا، اس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے یہ کام کیا، ورنہ ان کے یعنی مصر کے جو قانون میں تو ایسا کوئی یعنی مصر کا جو شاہی قانون تھا اس میں کوئی ایسی شک نہیں تھی کہ جس کے تحت وہ اپنے بھائی کو پکڑ کے اپنے پاس رکھ سکتے تھے، وہ تو حوالات میں بھیج دیا جاتا اور سخت سزائیں دی جاتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے کا موقع مل گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ انہوں نے کیونکہ ان بھائیوں سے ہی پوچھ لی تھی اس لیے اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اب ان کو پریشانی ہوئی۔ کیا پریشانی ہوئی؟ پریشانی یہ ہوئی کہ اب ہمارے بھائی کو جب رکھا جائے گا، اچھا انہوں نے جب ان کے بھائی کے سامان سے جب نکلا وہ پیالہ، تو انہوں نے کہا دیکھا ہم تو پہلے ہی تو کہہ رہے تھے کہ کسی نے چرایا ہے، تو ان کے بھائیوں نے کیا کہا، یہ دیکھیں آپ کہ یہ چوری کرے تو کچھ حیرت کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ کتنی غلط بات کہی، ایک تو پہلے ہی ان کے ساتھ کتنا برا وہ کر چکے تھے، اس کے بعد ان کے اوپر یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ اپنی خفت یا اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو مال نکلا ہے نا، جس بھائی کی خرجی سے یہ برآمد ہوا ہے، تو وہ تو پہلے ہمارا جھوٹا وہ سوتیلا بھائی ہے نا، ہاں، اور ایک جھوٹی بات بنا کر اس بھائی سے اپنے کو الگ کر لیا، اور اس کے ساتھ اس بھائی کے ساتھ اس کے پہلے بھائی کو بھی لپیٹ لیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دل میں ان کے کتنی ابھی تک حسد اور کدورت تھی، اور بنیامین کے ساتھ وہ کس طرح کا سلوک کرتے رہے ہوں گے ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اور اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے نہیں تھے، ان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ ان کا بھائی اب دوبارہ ان کے ساتھ جائے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی اور ان کو بہت ظاہر تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے حقیقت ان پر نہیں کھولی، بس زیر لب یہ کہا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، یعنی میرے منہ پر تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو اور اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب انہوں نے کہا، اب ان کو فکر یہ ہوئی کہ جب پہلے یوسف کے معاملے میں تو ہم یہ کر ہی چکے ہیں، اب اگر ہم اس کو لے کر اب بنیامین کو لے کر نہیں گئے تو پھر تو بہت ہی برا معاملہ ہو جائے گا، پھر ہم وعدہ کر کے آئیں اور اس کے بعد پھر اگر یہ اسی طرح کا ہم معاملہ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اے سردار عزیز، کیونکہ عزیز جو ہے وہ جیسے عزیز مصر تھا نا جس کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام شروع میں رہے، عزیز جو ہے نا وہ ایک ٹائٹل تھا، اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام کچھ اور ہے تاریخ میں، وہ میں دیکھ کے بتاؤں گی آپ کو، ذرا مشکل سا نام ہے۔ تو وہ جیسے فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ ایک ٹائٹل تھا، قیصر روم، جو بھی بادشاہ بنتا تھا روم کا وہ قیصر کہلاتا تھا، فرعون جو بھی بادشاہ بنتا تھا مصر کا فرعون کہلاتا تھا۔ اسی طرح عزیز مصر بھی ایک ٹائٹل تھا، یعنی جس کا مطلب تھا بہت عزت والا آدمی۔ اس نے کہا کہ اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے اور اگر ہم اس کو نہیں لے کے گئے تو وہ اس کا بہت برا حال ہو جائے گا، اس لیے آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اس کی بجائے، آپ تو بڑے نیک انسان ہیں نا، بڑے اچھے، تو آپ ہم پر رحم کریں اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میں کسی دوسرے شخص کو کیسے ہم رکھ سکتے ہیں، جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے ہم اس کو ہی رکھیں گے نا، اس کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے، ہم یہ ظلم کیوں کریں کہ ایک بے گناہ کو ہم رکھ لیں اور جس نے چرایا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک کوشے میں جا کے آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ کہنے لگا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر کتنا پختہ عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ میں تو اب یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، وہ کیونکہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت شرمندگی کی بات ہے، اور اس طرح سے اپنے باپ کا سامنا ہم کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم لوگ پختہ عہد لیا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، اور اب اگر ہم بغیر اس کے جائیں گے تو
پہلے یوسف کے معاملے میں بھی ہم اسی طرح سے کر چکے ہیں، تو میں تو ان کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے میں تو اب یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، یعنی میں یہیں رہ کر انتظار کروں گا کہ جب ہم میرے والد نے کو تم لوگ جا کے یہ ساری بات بتاؤ گے اور وہ پھر مجھے اجازت دے دیں گے کہ ہاں میں آ جاؤں تو ہی میں آؤں گا، یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ اگر آ گیا تو پھر میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ تو تم جا کر ہمارے جو باپ ہیں ان سے کہو کہ بابا آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی سچ بات بتانا، کوئی جھوٹا الزام نہیں لگانا، کہنا کہ اس کے اوپر ایسا کہا گیا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، ہم نے اسے نہیں دیکھا، جو کچھ ہم سے کہا گیا ہے ہم بس وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگرانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔ یعنی ہم تو اپنی نگہبانی میں اس کو لے کر گئے تھے، لیکن اس کے اوپر یہ کہا گیا، یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے چرایا اور سامان بھی نکلا ہے، ہم نے حالانکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، یعنی سچ بات کہنا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کو چراتے ہوئے، لیکن وہاں پر یہ الزام اس پر لگا ہے، اس لیے اس کو روک لیا گیا ہے، اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ پہلے والی بات کا تو کوئی گواہ نہیں تھا نا، لیکن اب اس وقت جو ہے بہت سارے گواہ ہیں، اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، یعنی جہاں مصر کے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا اور اس کے اوپر الزام لگا تھا کہ نہیں لگا تھا، اور یا پھر جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم بالکل سچی بات کر رہے ہیں، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا۔ یعنی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ جس طرح تم نے یوسف علیہ السلام کے لیے کیا تھا، اسی طرح تم نے اس بات کو بھی آسان، تمہارے نفس نے تمہارے لیے بڑے آسانی سے تم نے آ کر یہ بات کہہ دی کہ وہ اس کو روک لیا ہے۔ اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا، اور بہت اچھا جو ہے وہ صبر جمیل، فصبر جمیل، یعنی بہترین بہت اچھا صبر کروں گا، اور کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سے اچھی ہی امید رکھی، اتنی بڑی اور تکلیف دہ خبر سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا تکلیف تو ہوئی ہے مجھے، اور تم نے اتنی آسانی سے یہ بات آ کر کہہ دی، یہ بات اتنی آسان تو نہیں تھی کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے جیسے کہی، لیکن میں اس پر صبر کروں گا اور اللہ کی رحمت سے امید رکھوں گا۔ یہ ایک مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے کہ تکلیف ہوئی ہے، بے شک ہوئی ہے، تو میں اس بات پر صبر کروں گی اور اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھوں گا کہ وہ یقیناً جو مجھ سے بچھڑے ہیں ان کو مجھ سے ملا دے گا، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ اور پھر وہ جو ہے یہ کہہ کے انہوں نے منہ پھیر لیا اور ہائے یوسف یا آصف، یعنی وہ رونے لگے، یا آصف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف، اور دل ہی دل میں ان کا دل جو تھا وہ گھٹا جا رہا تھا غم سے، اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئی تھیں، یعنی رو رو کے نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹوں نے کہا اللہ کے واسطے آپ کو کیا ہے، یعنی وہ تو اس چیز سے چڑھتے تھے نا، کہتے تھے کیا ہے، آپ تو اتنا روئے جائیں گے، ہر وقت یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے غم میں گھلا رہے ہیں، تو کہیں آپ نے اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، بہت ہی پیاری بات، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، بے شک میں اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، صرف اللہ کے آگے رو رہا ہوں، اللہ سے ہی فریاد کر رہا ہوں، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، تم لوگوں کو کیا تکلیف دے رہا ہوں میں اگر رو رہا ہوں، میں اگر فریاد کر رہا ہوں تو میں اللہ سے کر رہا ہوں، تمہیں تو میں کچھ نہیں کہہ رہا نا، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ جاؤ تم لوگ واپس جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ پتہ لگاؤ۔ یعنی ابھی تک باپ جو ہے وہ کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی صبر کر کے مایوس نہیں تھا، اب ظاہر ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جس کے دل کو لگی ہوتی ہے، وہ کیسے صبر کر کے بیٹھ سکتا ہے، بہت مشکل حالات میں بھی وہ اس سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے رکھتا ہے نا امید، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی یا شیطان یا کافر جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے۔ اب یہ لوگ واپس مصر گئے اور یوسف کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے سردار، ہم
اور ہمارے گھر والے جو ہیں، اہل و عیال جو ہیں، سخت مصیبت میں ہیں. ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں، ہم کو خیرات دے دیں. یعنی اب ہمارے پاس حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی پونجی بھی نہیں ہے جو ہم غلے کی قیمت کے طور پر آپ کو دے سکیں. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کو قبول کر کے آپ جو ہے ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں. اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یعنی ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آپ ہمیں صدقہ خیرات ہی دے دیجئے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، اتنا یعنی قحط نے ہمیں ستایا ہوا. اب یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ کیا اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی سارے جمع تھے وہاں کھڑے ہوئے تھے، کہ تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ انتم جاہلون. انہوں نے یہ نہیں کہا تم بڑے ظالم تھے، گناہگار تھے، تم نے کتنا بڑا ظلم کیا، بلکہ کہا تم نادان تھے. یعنی تم جانتے ہی نہیں تھے کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، کتنی غلط بات کر رہے ہو. اب جیسے انہوں نے یہ جملہ کہا تو ایک دم سے ان کو یوسف علیہ السلام یاد آیا اور انہوں نے دیکھا جیسے ہی ان کو غور سے تو چونک کر کہا کہ ہیں کہ تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ایسے نیک لوگوں کا اجر کہیں مارا نہیں جاتا. انہوں نے کہا اب بھائیوں نے کیا کہا؟ بہرحال جیسے بھی تھے، ظالم تھے یا برے تھے، لیکن کافر یا سخت دل کے، پتھر دل کے ایسے نہیں تھے کہ اتنا نیکی کا اور ایک اتنا اچھا جو مظاہرہ دیکھنے کے بعد بھی اڑے رہتے اپنی ڈٹائی پہ اور اپنے جرم اور گناہ پر. دل میں یقیناً ان کے ندامت کا کہیں پہ تو ضرور وہ ہوگا شائبہ، لیکن بات یہ تھی کہ حسد جو تھی وہ اتنی غالب آ چکی تھی ان کے اوپر کہ وہ بھائی کی محبت اور بھائی کو چھوڑنے کی جو ملال اور پشیمانی تھی وہ بھی اس کے اندر دب گئی تھی. لیکن جیسے ہی یہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا وہ سارے جذبے جو تھے وہ ابھر کے سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کار تھے. جس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اب جاؤ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور پھر تم اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس یہاں مصر میں چلے آؤ. یہاں پہ میں خیال سے ختم کر دوں، 12 بج گئے ہیں.